अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। मंगल 17 मार्च 2025 जब ये खास आपसे मुखातिब और ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मेहरबानी मोहब्बत का इजहार कर लें, सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी। आज की जानकारी इंतहाई एक्सक्लूसिव दो हवालों से। एक सिपा सलार आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में हुआ जो इजलास है कौमी सलामती कमेटी का, उसमें क्या तय पाया। दो बड़े अहम नुकते हैं जो मीडिया उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर पा रहा और ख़बरें कुछ मैंने दी थी 2 दिन पहले, उसकी किसी हद तक तस्दीक हो रही है। दूसरा, जनाब इमरान खान साहब का मैं जिक्र करूंगा जिनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली कल रात तक। आज जो लोग मिले, उनकी हमशीरा और कुछ वकला, तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, क्यों वो कहते हैं कि ये मुझे तोड़ना चाहते हैं, मैं डट के खड़ा हूँ, सारी उम्र भी जेल गुजारनी पड़ी तो गुजारूंगा। और इमरान खान के बगैर, पीटीआई के बगैर ये जो इजलास हुआ इसकी हैसियत क्या होगी, कौन कौन इसमें शरीक था, कौन शरीक नहीं हुआ, कौन बैरून मुल्क था, कुछ तफसीलात आप तक पहुंचाऊंगा। और आज इमरान खान साहब से एक ऐसे वकील ने मुलाकात की जिसने उम्दा तरीके से उनसे हुई गुफ्तगू बयान की है। भारत में बाबरी मस्जिद जैसा एक वाक़या पेश आने का खदशा है, वो कहानी मैं बाद में आपको बयान करता हूँ। सबसे पहले ये जो सूरत हाल मेरे मुल्क की है, यहाँ आज जो इजलास हुए और जो खान साहब तक एक्सेस हुई, उसमें से क्या बरामद हुआ, वो जानकारी, वो मालूमात मैं आप तक पहुँचाना बेहतर सहाफ़ी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। लेकिन इससे पहले कि इन मुद्दों पर आऊँ, मुझे एक्स के ऊपर, ट्वीट के ऊपर मिर्ज़ा शहजाद बेग हूँ या ज़ाती तौर पर शहबाज गिल साहब हूँ, कमल शोज़ेब साहिबा हूँ या काज़मी साहब हूँ, अतर काज़मी, इन सब को लेकर के ये मेरे प्रोग्राम में कल शरीक हुए थे कौसर काज़मी साहब, कमल शोज़ेब साहिबा और कादिर खान मंदोखेल, जो सुनो न्यूज़ पर मैं प्रोग्राम करता हूँ सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात 8 बजे। उस प्रोग्राम में खासी बहस हुई, खासे ताने एक दूसरे को दिए कमल शोज़ेब ने और काज़मी साहब ने। तो उसमें जिक्र हुआ था शहबाज गिल, शहजाद अकबर और सनम जावेद का। तो उन्होंने उनकी स्टेटमेंट से लाताल्लुक़ी का इजहार किया था ख़ास पैराए में, तो वो लेकर के मुझे टैग किया गया। मैं इन लोगों के बारे में, बिलखुसूस शहजाद अकबर साहब या शहबाज गिल साहब के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जो मेरे प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई थी वो एज़ इट इज़ मैंने एक्स के ऊपर पोस्ट कर रखी है, ट्विटर के ऊपर। जिन लोगों ने देखनी हो वहाँ देख सकते हैं और तय कर सकते हैं किसने क्या कहा और कहाँ कौन गलत था। ये कहानी उस हद तक जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी। अब आ जाते हैं आज की सूरत हाल के ऊपर। एक तो बात तय ये हुई कि एक मेरी खबर थी कि अगर कल रात तक इमरान खान साहब से उनकी जमात के किसी बंदे की या किसी वकील की एक्सेस हो जाती, तो इमरान खान साहब बिल्कुल इजाज़त देते कि वो इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पीटीआई शरीक होती। एक तो ये मेरी खबर है जिसमें मैं अभी तक कायम हूँ। चूँकि इजाज़त नहीं मिली, अगले रोज़ वो कमेटी का इजलास भी था, सुबह सवेरे भी इनको इम्कान था कि हमें शायद मिलने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब इमरान खान साहब इस इजलास में शिरकत ना करने के फैसले की तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत मुनासिब है, और वो कह रहे हैं कि मुझे माइनस किए बगैर या पीटीआई को माइनस किए बगैर इस इजलास की हैसियत नहीं है। इसके ऊपर मौलाना ने भी तनकीद की और दीगर हुकूमती इत्तेहादियों ने भी तनकीद की। वो कहानी मैं आपको बाद में बयान करता हूँ। सबसे पहले तो ये खान साहब का जिक्र भी मैं कर लूँ, और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की वो भी हवाल बयान को। 6 घंटे, कम अज़ कम 6 घंटे तवील ये कौमी सलामती का जो इजलास हुआ है पार्लिमानी कमेटी का, वो हुआ है। जरदारी साहब कहाँ थे, नवाज शरीफ साहब कहाँ थे, मोहसिन नकवी साहब कहाँ थे, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल और दीगर मुझे मालूम नहीं। कुछ खोज मैंने लगाने की कोशिश की है, वो मैं बयान करूँगा आज ही के वीलॉग में। इमरान खान साहब ने एक तो ये बताया है कि 5 रोज़ हो गए उन्हें अखबार नहीं दी जा रही, और टीवी की नशरियात में भी तातुल है। उनकी हमशीरा भी मिली है नीमा खान साहबा। दूसरा, खान साहबा ने कहा है कि मैं ये अर्दली हुकूमत के सामने झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, जो मर्जी हो जाए और डट के खड़ा हूँ मैं। ये उनकी स्टेटमेंट है। जो फैसल चौधरी एडवोकेट, ये मिले जाके उनसे, तो उन्होंने ये ट्वीट भी किया, मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई, तो उन्होंने तस्दीक की कि हाँ ये बात खान साहब ने की है। 7-8 लोग मिले हैं, सलमान साहब भी, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर अली ज़फ़र, नईम पंजोथा, अलीमा खान और 2-4 और लोग थे। तो अलीमा बीबी गुफ्तगू तो आप देख चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा। वो अपने भाई के हक़ में बात कर रही थी। खान साहब ने एक तो अखबार की बात की, टीवी की, और फिर कहा जो मैं डेंटिस्ट है उससे चेकअप नहीं हो पा रहा, बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, अखबार बंद कर दिए गए हैं। ये सवाल उन्होंने उठाए हैं। इसके ऊपर फैसल चौधरी साहब का ये कहना था कि जो नए वकील आए हैं वो कहाँ हैं, वो अपना किरदार अदा क्यों नहीं करते, हम तो अदालतों से जाके ये रिलीफ ले लिया करते थे और ये पाबंदियां हटवा लिया करते थे। बात उनकी ठीक है। फिर वो ये कहते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बायकॉट किया है ये दुरुस्त किया है। वो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने उन्हें ये कहा कि फेडरेशन की बड़ी पार्टी के लीडर को बाहर रख कर ये कौन सा इत्तफाक राय हासिल करना चाहते हैं, आम सवाल है। और फिर अर्दली हुकूमत का ताना दिया खान साहब ने कि इसके सामने मैं झुकने से इनकार करता हूँ, और सारी उम्र भी जेल में गुजारनी पड़ी तो गुजारने को तैयार हूँ। ये मुझे तोड़ना चाहते हैं जबर और फस्तायत के ज़रिए,
تو میں تو نہیں ٹوٹا اور نہ ٹوٹوں گا۔ پھر ایک سلوشن انہوں نے دیا ہے کہ سیاسی جماعتیں ہی متحد کر سکتی ہیں پاکستان کو، اور 71 کا حوالہ دیا کہ سیاسی جماعتوں کو موقع ملتا تو تب ملک دو ٹکڑے نہ ہوتا۔ جب 71 کا سانحہ پیش آیا، پاکستان دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ بلوچستان کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کا حل نمائندہ عوامی حکومت کے پاس ہے۔ اچھا، یہ خان صاحب کی بات بڑی اچھی ہے، اور ہر سیاسی رہنما یہی بات کرتا ہے کہ بلوچستان کا حل اسی صورت میں ممکن ہے جب حقیقی نمائندہ حکومت وہاں ہو۔ میرا بیسک سوال ہمیشہ ان سب کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، آپ کب ذکر کریں گے کہ آپ کے دور میں بلوچستان کے ساتھ کیا تجربات ہوئے؟ کیا باپ پارٹی پی ٹی آئی اس سے مستفید نہیں ہوئی؟ کیا نواز شریف مالک بلوچ کی حکومت 2.5 سال بعد انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ نہیں لے آئے تھے؟ کیا قدوس بزنجو جیسا تحفہ انسٹال نہیں کیا گیا تھا؟ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ تو تجربات کا سلسلہ جاری ہے۔ 70 میں پہلی حکومت وہاں بنی تھی، عطا مینگل جو اختر مینگل کے باپ تھے، اور غوث بخش بزنجو جو گورنر تھے، 10 مہینے بعد حکومت ہٹا دی تھی آپ نے، حیدرآباد سازش کیس ان کے اوپر چلایا گیا تھا۔ تو بلوچستان کی تاریخ بڑی تلخ ہے سیاسی طور پر، تجربات کیے گئے ہیں وہاں پہ۔ پھر خان صاحب نے ایک اور اہم بات کی کہ موجودہ حکومت کی پالیسیاں زہر قاتل ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف صرف فوجی حل نہیں بلکہ سیاسی حل بھی درکار ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ سیاسی حل بھی پیرالل ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ سرفراز بگٹی نے ڈی جی آئی ایس پی کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جہاں پہ دہشت گردی کا ہے وہاں سیاسی بھی ہے، کیونکہ سیاسی طور پر نمائندگی کہاں ہے عوام کی؟ کیا عوام ان کو حقیقی نمائندہ تصور کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو بگٹی صاحب کو جس کا جواب دینا چاہیے۔ بالکل دہشت گردوں کے پیچھے جائیں، میں اور میرے دیکھنے والے تمام پاکستانی دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہمیشہ مذمت کریں گے، لعنت بھیجیں گے ان لعنتیوں کے اوپر، اور ایسے وہ تمام لوگ جو ان کے ہمدرد ہیں ان پہ بھی لعنت بھیجیں گے۔ اچھا، خان صاحب نے یہ حل بہت اچھا دیا ہے ویسے کہ سیاسی طور پر بات آگے چلنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان حربوں سے ٹوٹ جاؤں گا، بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل میں نہیں ٹوٹوں گا۔ اور انہوں نے اچک زئی صاحب اور اختر مینگل کو سراہا کہ جو انہوں نے گفتگو کی، جو ان کا کردار تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کل رات تک تذبذب کا شکار تھی، کبھی یہ کہتے تھے ہم نے فیصلہ کرنا ہے، کبھی کہتے تھے فیصلہ نہیں کرنا۔ 14 لوگوں کی لسٹ بھی انہوں نے دے دی جس کی یہ ایک سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جائیں گے۔ یہ سوشل میڈیا تھا پی ٹی آئی کا، اچھا یا برا یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جنہوں نے دباؤ دیا اور اس کے بعد یہ مجبور ہوئے انکار کرنے میں، ورنہ یہ حامی بھر چکے تھے جانے کے لیے، جو میری اطلاعات ہیں۔ رات گئے بھی اجلاس پہ اجلاس ہوتے رہے، فون پہ فون آتے رہے، مشاورتیں ہوتی رہیں، رات گئے بھی امکان تھا کہ ڈیالہ میں کسی رہنما کی ملاقات ہو جائے گی، آمر ڈوگر کے حوالے سے خبریں ملی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور میں اپنی خبر پہ قائم ہوں، اگر یہ رات گئی ہے صبح 10 بجے پہلے عمران خان سے ملاقات کروا دیتے تو میں اس بات پہ قائل ہوں، جو میری خبر میرے پاس پہنچی، کہ خان بالکل اجازت دیتا کہ آپ اس اجلاس میں شریک ہوں۔ لیکن جب ملاقات ہی نہیں ہونے دی جا رہی، 5 روز سے اخبار ہی نہیں دیے جا رہے، تو بندہ احتجاج کے علاوہ کیا کرے؟ گو کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کی اس پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا، وہ سمجھتے انہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ 14 لوگ جس میں کچھ غلطیاں تھیں، اس میں جنید اکبر، عادل بازئی یا شاہد خٹک، عادل بازئی کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو وہاں سے جو نمائندہ آپ کا بندہ ہے اس کا نام بھی ڈالتے، مسئلہ وہاں کا ہے۔ تو یہ 14 لوگ تو آپ نے ڈال دی، یہ لوگ بھی ہوتے تو اچھی بات تھی۔ تو اگر یہ لوگ وہاں چلے جاتے تو ان کے پاس 2 موقع ان کے پاس ہوتے، ایک تو حکومت ان کے اوپر تنقید نہ کر سکتی کہ اہم قومی مسئلے پہ بھی یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، عمران کے بغیر بات ہی نہیں کر رہے، تو وہ کہتے جی ہم بات کرنے آئے ہیں۔ اور وہاں عسکری اور سیاسی قیادت ٹاپ تمام لوگ موجود تھے، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم اور دیگر وزراء موجود تھے، ان کے سامنے یہ دہشت گردی کے اوپر جو حمایت چاہیے اس کے خلاف وہ دیتے، اور سیاسی طور پر جو ان کو مسائل ہیں وہ کھل کے اس کا اظہار کرتے۔ اب پی ٹی نے تو کیا بائیکاٹ، تو علی امین گنڈا پور نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ بالکل بیٹھے ہوئے تھے، چاروں وزراء اعلیٰ تھے، گورنرز تھے، وزراء تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ڈی جیز تھے، مختلف خفیہ اداروں کے، پرائم منسٹر وہاں موجود تھے۔ تو پی ٹی آئی کے پاس ایک چانس تھا، اگر یہ جاتے، جا کے اپنے گلے شکوے کھل کے بیان کرتے، جا کے دہشت گردی کے خلاف تعاون کا یقین دلاتے، لیکن وہ باتیں جو علی امین گنڈا پور پرسوں پریس کانفرنس میں بتا رہے تھے وہ باتیں وہاں بھی بیان کرتے۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، جو عمران خان صاحب سے ایکسیس کا معاملہ تھا وہ وہاں ہائی لائٹ کرتے اور پوچھتے کہ کیوں نہیں ملنے دیا جاتا، تو اس سے امپیکٹ کچھ اور آ جاتا۔ بعد میں آ کے عوام کو آن بورڈ لیتے، پریس کانفرنس کرتے، خطاب کرتے، پارلیمان میں بات کرتے اعلامیہ کے اوپر، جو اعلامیہ جاری ہو چکا ہے 6 گھنٹے طویل ملاقات کا۔ لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا آپ سے بھی سنوں۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تو آپ کو خبر دی ہے کہ خان سے ملاقات ہو جاتی تو شاید یہ اجازت بھی مل جاتی۔ ہاں، جو خان سے ملاقات کرنے والوں میں ایک صاحب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ بھی تھے،
آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے میں نے موٹر وے پہ ایک ویلاگ کیا تھا اور آپ کو اطلاع دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی خان صاحب سے ملاقات کر کے انہیں قائل کرنا چاہتی ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں یا جو سوشل میڈیا کا آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کو جو ہینڈل کرتے ہیں لوگ، اس کی نگرانی ہمیں دی جائے. یاد ہے آپ کو خبر؟ تو آج میں اطلاع دے رہا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور 1-2 اور لوگوں نے مجھے جو ذرائع نے رپورٹ کیا ہے وہ اس مدعے پہ انہوں نے خان صاحب سے بات کی ہے، اور میری ہی اس دن آپ کی دعا سے خبر تھی کہ خان صاحب شاید اس بات کو زیادہ لفٹ نہ کروائیں. تو آج کی جو گفتگو ہوئی اس میں بھی ابھی تک خان صاحب نے کوئی باقاعدہ حامی نہیں بھری یا باقاعدہ کوئی ان کی بات کو نہیں سنا. بات سنی، آگے بڑھ گئے، آج کی صورتحال پر بات کرتے رہے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا ان سے رابطہ کروں، ان کا موقف لوں کہ ہاں جی آپ نے یہ بات کی تو پھر جواب کیا ملا. تو یہ خبر دوسری میری تصدیق ہو گئی ہے. خان صاحب کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ تھی علیمہ خان صاحبہ کی وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں. اب آ جاتے ہیں ذرا اہم ترین مدعا جو دوسرا ہے. 2 اعلامیے میرے پاس پڑے ہیں. ایک پی ٹی اے نے جب بائیکاٹ کیا اس کا اعلامیہ پڑا ہے، ایک جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اعلامیہ پڑا ہے، اور تیسری شے ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی گفتگو. 50 منٹ سے زائد ان کی طویل گفتگو تھی جس میں قرآن حدیث بیان کی گئی، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ. مولانا فضل الرحمان بڑے غور سے انہیں سنتے رہے اور خاصے ان سے متاثر نظر آئے. مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے اوپر بھی تنقید کرتے دکھائی دیے ہیں کہ ان کو مجھ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، ایسے موقع پر بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا. اب اور کون لوگ نہیں آئے، اس سے پہلے میں اعلامیے پہ ہوں. آصف علی زرداری صاحب نہیں آئے، نواز شریف صاحب نہیں آئے، محسن نقوی صاحب کے بارے میں اطلاع ملی کہ بیرون ملک ہیں، نہیں آ سکے. حیرت ہے ویسے مجھے، جب آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل تھا تب بھی انہیں بحیثیت چیئرمین وہاں پہنچنا چاہیے تھا. معلوم ہوا کہ یہاں پہ ایک اجلاس ہو رہا ہے تو اس لیے نہیں آ سکے. اب ایک اور اہم اجلاس ہو رہا ہے اس میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے، بیرون ملک ہیں، اللہ خیر کرے. اطلاع تو یہی ان کے قریبی حلقے مجھے دے رہے ہیں. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، ان کے بارے میں ان کی پارٹی کہتے ہیں وہ تو پیٹرن ان چیف ہے نا جی، ان کو تو بلانے کی ضرورت نہیں، ان کی نمائندگی وہاں موجود ہے، وہ آن بورڈ ہے. عمر دراز گوندل صاحب ہمارے دوست ہیں لاہور میں، انہوں نے عظمیٰ بخاری سے سوال کیا پرٹیننٹلی کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب 3 بار رہ چکے ہیں، اجلاس میں نہیں ہیں، نون لیگ انہیں بھی نہیں بٹھا سکی اجلاس میں. تو عظمیٰ بخاری نے کہا پیارے بھائی ہر پارٹی سے لوگ نامینیٹ ہوتے ہیں، وزراء وہاں موجود ہیں اور یہ نون لیگ کی نمائندگی کرتے ہیں، نواز شریف کی نمائندگی کرتے ہیں. ملاقات یہ جو کمیٹی ہے اس کی جو تیاری ہیں پریپریشنز وہ میاں صاحب کی سربراہی میں ہوئی ہیں، اور جو اعلامیہ آئے گا وہ بھی میاں صاحب کا ان سے تعلق ہوگا. یہ انہوں نے جواب دیا جو عمر دراز نے بڑا اچھا سوال اٹھایا تھا. ہاں، اچکزئی صاحب، مینگل صاحب اور ڈاکٹر مالک بلوچ یہ کیوں نہیں ہیں؟ ان کو دعوت نامے حکومت کہتی ہے ہم نے دیے تھے. یہ تو حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ 3 بڑے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ کیوں نہیں آ سکے. اگر نمائندگی انوار الحق کاکڑ کر رہے ہیں جنہوں نے خطاب بھی وہاں کیا ہے تو یہ بھی ایک سوال ہے، کیا بلوچستان کے عوام انوار الحق کاکڑ صاحب کو اپنا حقیقی نمائندہ سمجھتے ہیں؟ میرا تو سوال ہے. وہ کہ وہ نگران وزیر اعظم رہے، بلوچستان کے اوپر اپنے آپ کو ماہر مانتے ہیں، بڑے قابل احترام شخصیت ہے، ہمارا بھی بڑا اچھا تعلق ہے ان سے. لیکن یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر مینگل صاحب، اچکزئی صاحب اور دیگر لوگ وہاں ہوتے تو وہ زیادہ مؤثر نمائندگی ہوتی مالک بلوچ صاحب کی یا کاکڑ صاحب کی. یہ ایک سوال ہے جو میں اٹھا کے جا رہا ہوں. یہی کر سکتا ہوں، اور کیا بھائی کروں. اب چیف آف آرمی اسٹاف، سب سے اہم خبر ان کی گفتگو میں ہے جو آئی ایس پی آر نے باقاعدہ ان کا اعلامیہ بھی جاری کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کے طور پر بے پناہ جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے؟ آئی تھنک یہ ہے وہ بہت بڑی پالیسی چینج جو ہمیں ان کی اس گفتگو میں پڑھنی چاہیے، جس کا جائزہ لینا چاہیے صحافیوں کو، تجزیہ نگاروں کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانا ہے. ہم اب سافٹ سٹیٹ کب تک رہیں گے؟ سافٹ سٹیٹ سے مراد کے بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں، شہداء کی جانیں جا رہی ہیں، سولجرز، آفیسرز شہید ہو رہے ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں، ان کے حامی بیٹھے ہیں یہاں پہ، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی حمایت کی جا رہی ہے. تو یہ تو ہارڈ سٹیٹ نہیں ہوتی. ہارڈ سٹیٹ تو وہ ہوتی ہے جو ان سب کو کلا کما کرے اور وہ سافٹ سٹیٹ کا تاثر ختم کرے. اب اس بیچ میں ایک مسئلہ ہے کہ ہم جمہوری حکومت کے بھی دعوے دار ہیں، تو جمہوری حکومتیں عموماً کسی اور طرح سے چیزوں کو کسی اور لینس سے دیکھتی ہیں. لیکن آج کی جو اسٹیٹمنٹ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی، یہ انتہائی قابل غور ہے اور یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ریاست پاکستان آگے اس ایشو کو کیسے ڈیل کرنا چاہ رہی ہے. نو مور سافٹ سٹیٹ، ہارڈ سٹیٹ. ہارڈ سٹیٹ بننا ہے. ہم کب تک سافٹ سٹیٹ کے طور پر بے پناہ جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے؟ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے جملے ہیں. ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ یہ انہوں نے براہ راست جو گورننس کے گیپس ہیں، یہ جو حکومتیں ہیں
ان کی کارکردگی پر سوال اٹھایا ہے کہ آپ کی گورننس کیونکہ ٹھیک نہیں ہے، جس کا خمیازہ شہداء بھگتتے ہیں۔ یہ اس بات میں دم بھی ہے۔ بلوچستان میں کتنی تعمیر و ترقی ہوتی ہے، بلوچستان کے 65 MP ہیں، ہر ایک کو کم از کم 1.5 ارب ملتا ہوگا ترقیاتی فنڈ میں، کہاں لگتا ہے؟ کوئی نلکا، کوئی گلی، کوئی تعلیم، کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی محرومیاں دور کرتے ہیں؟ خود یہ کراچی، دبئی یا اسلام آباد پائے جاتے ہیں، اور وہاں کے عوام جو ان کے پاؤں میں چپل تک نہیں ہوتی۔ تو یہ بات تو چیف آف آرمی اسٹاف کی ٹھیک ہے کہ گورننس کا گیپ ہے بھائی، یہ کب تک فوج سے بھگتے گی؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ یہ بالکل ٹھیک، ہمارے ہاں ایک عرصے تک کچھ حامی پائے جاتے تھے دہشت گردوں کے، جو انہیں جہاد کہتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان جب کوڑا خٹک پہ حملہ ہوا ہے، اس کے بعد کھل کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، میں آپ کو اطلاع دوں۔ انہوں نے کہا کہ جو وہاں شہید ہوا میرا استاد ہے۔ جو بھی مولانا 3-4 علماء اکرام کو ٹارگٹ کیا گیا، پشاور میں بھی، کوئٹہ میں بھی۔ مولانا نے یہ کہا کہ جو میرا استاد، جو میرا عالم دین شہید ہوا، وہ شہید ہے، اس کو مارنے والا مجاہد نہیں میں کہہ سکتا اسے۔ یہ پہلی بار ہے کہ مولانا نے اتنی کھلی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ مولانا کی خود وہاں موجودگی بڑی امپورٹنٹ تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالا ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ یہ بہت اچھی رائے ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی۔ بیانیہ سیاسی حکومتیں بنایا کرتی ہیں، اور سیاسی حکومتوں کو بیانیہ بنانے کے لیے اتفاق رائے چاہیے ہوتا ہے، سیاسی استحکام چاہیے ہوتا ہے، اور یہ حکومت تو کبھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان صاحب آن بورڈ آئیں۔ یہ تو حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان اور PTI اور فوج کی دوریاں کم ہوں۔ ان کا تو سروائیول اسی بات میں ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، جب آپ بیانیہ ایک بنانا چاہتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، تو اس کے لیے پھر سیاسی استحکام اور کنسنسس چاہیے، جو نہیں مل رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولتکاروں کو بھی ناکام کریں گے، دہشت گردوں کو۔ پھر انہوں نے کہا اللہ پر پورا بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ آج کی اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے تمام سیاستدانوں کو کہا کہ پاکستان از ان سیف ہینڈز، ڈونٹ وری۔ انہوں نے تسلی دی، جملے باقاعدہ انہوں نے ادا کیے ہیں جو مجھے رپورٹ ہوا، اور انہوں نے کہا جی پاکستان کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ یہ بھی بڑا معنی خیز جملہ ہے، کوئی شخصیت، کوئی تحریک، کوئی ایجنڈا پاکستان سے بڑا نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کاش کہ اس کا ادراک سب کو ہو۔ اور اس سے جڑی ایک اور خبر، یہ جب ہارڈ سٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو میں آپ کو 2 دن پہلے خبر دے رہا تھا نا کہ تگڑا آپریشن، تگڑے کو آپ ہارڈ بھی کہہ لیں، سخت کہہ لیں، وہ سوشل میڈیا کے بھی بخیر نہیں ہے۔ وہ دہشت گردوں کے جو حامی یہاں بیٹھ کے ٹویٹس کرتے ہیں یا ان کے حق میں جعلی ویڈیوز لگاتے ہیں، ان کی بھی خیر نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت میرے پاس ہے اعلامیہ کی صورت میں، جو اعلامیہ جاری کیا ہے آج قومی سلامتی کی کمیٹی نے۔ 7 نکات پر مبنی یہ اعلامیہ جو شہباز شریف نے پڑھ کے سنایا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں، اور مذمت کی ہے متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی، یہ روایتی جملہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی انسداد دہشت گردی آپریشنز کے انعقاد میں سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہیں، اور دہشت گردی کی تمام شکلوں کو ختم کرنے کے لیے پاکستان غیر متزلزل عزم کا اعادہ کر رہا ہے۔ اس کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک ختم کرنا ہے، لاجسٹک سپورٹ ختم کرنی ہے، اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا ہے۔ پھر اہم ترین نقطہ، پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار اور روک تھام کے لیے اقدامات پر زور۔ پھر انہوں نے کہا کہ آہنی ہاتھوں سے ہم ہر وہ آپریشن کریں گے جس سے دہشت گردی ختم ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے دشمن قوتوں کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ کن کس ربے میں اجلاس ہوا ہے۔ خلاصہ یہی ہے، قانون سازی کرنی پڑے گی تو وہ بھی کریں گے ٹرائل کے لیے، آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے آپریشن میں جان ڈالنے کے لیے، اور پاکستان کو سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ بنانے کا عزم کیا چیف آف آرمی اسٹاف نے۔ یہی ہے سب سے امپورٹنٹ نقطہ آج کی اس میٹنگ کا۔ اور دوسرا نقطہ امپورٹنٹ خان اور خان کی اسٹیٹمنٹ جہاں وہ کھڑے ہیں۔ وہ جو بابری مسجد کا خدشہ ہے انڈیا میں ایک اور، وہ کہانی میں اپنے اگلے ویلاگ میں بیان کروں گا۔ فی الحال مجھے ود آؤٹ PTI یہ جو اعلامیہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کے اوپر سوال ہیں جو آپ اپنی رائے میں تبصرے میں بھیج سکتے ہیں۔ مجھے اجازت، میں نے آپ کو رپورٹ کر دیا۔ پاکستان کا اللہ محافظ ہو۔ السلام علیکم۔